शाह आलम उस दिन अचानक हवेली लौटा था। किसी को खबर तक न की। लाहौर से रात की फ्लाइट पकड़ी और सीधा हवेली का रुख किया। 3 दिन से जाग रहा था। आंखें सुर्ख और खोबरू चेहरा थकन ज़्यादा था। सूट की सिलवटें थकन की गवाह थी। इस वक्त बस एक ही ख्वाहिश थी, अपने कमरे का दरवाज़ा बंद करे और चंद घंटे के लिए दुनिया भूल जाए। उसे आराम की बेहद तलब हो रही थी, मगर लाउंज में दाखिल होते ही उसके कदम मंजमद होकर किचन से चीखों का तूफान उठ रहा था। बर्तन गिरने, पानी बहने और किसी के सिसकने की मिली जुली आवाज़ें उन सब पर हावी थी। एक लड़की की कपकपाती बुलंद आवाज़ वो मुसलसल एक ही जुमला दोहरा रही थी, जैसे यही उसकी आखिरी उम्मीद हो। खुदा के लिए मुझे छोड़ दें, मैं मर जाऊंगी। खुदा का वास्ता है, मुझे माफ़ कर दें, मैंने कुछ नहीं किया। आलम के माथे पर शिकने गहरी हो गई। उस हवेली में ऊंची आवाज़ में बात करना भी गुस्ताखी समझा जाता था, और यहाँ तो कयामत बरपा थी। दिल ने कहा कुछ बहुत गलत हो रहा है। वो बेख्तियार तकरीबन दौड़ता हुआ किचन की तरफ बढ़ा। किचन का दरवाज़ा खुला था। अंदर का मंजर देखकर शाह आलम की रगों में खून सा जम गया। उसे लगा जैसे किसी ने इसके पैरों तले से ज़मीन खींच ली हो। सफ़ेद संगमरमर का फर्श पानी से तरबतर था, और इस भीगे फर्श पर एक लड़की औंधे मुंह गिरी पड़ी थी। उम्र बमुश्किल 17-18 साल होगी। भीगा दुपट्टा एक तरफ पड़ा था। लंबे स्याह बाल सफ़ेद चेहरे और गर्दन से चिपके हुए थे। वो अपने पेट को दोनों हाथों से बींचे हुए थी, और इसका पूरा जिस्म सिसकियों से लरज रहा था। उसके रंगत खौफ से कागज़ जैसी सफ़ेद पड़ चुकी थी, मगर उस हालत में भी उसकी बेपनाह खूबसूरती छुपाए नहीं छुप रही थी। आलिम शाह की नज़रें एक लम्हे के लिए उसके मासूम हुस्न पर ठहर सी गई, और उसके सर पर खड़ी थी मारिया बेगम, आलम की अपनी माँ। उनका चेहरा गुस्से से टिमटिमा रहा था। आंखों में वहशत नाच रही थी। वो मुसलसल इस लड़की के पेट पर जूते समेत लातें बरसा रही थी। हर लात के साथ उनके मुंह से गलीज गालियां निकल रही थी। आलिम अभी कुछ समझता, कुछ बोलता, उससे पहले ही मारिया बेगम ने कहर बरसा दिया। उन्होंने पास पड़ी स्टील की बड़ी बाल्टी दोनों हाथों से उठाई और पूरी की पूरी माहम के नडाल जिस्म पर उल्ट दी। माहम की दिल दोस्त सी पूरे किचन में गूंज गई। पानी फर्श पर फैल गया। आलिम का दिल उछलकर हालत में आ गया। उसके जहन में एक ही खौफ था, कहीं उबलता हुआ पानी न हो। मगर अगले ही लम्हे उसने देखा कि माहम का जिस्म झुलसा नहीं था, पानी नीम गर्म था। अगर खोलता हुआ होता तो वो लड़की इसी वक्त ख़त्म हो जाती। उसका नाजुक सा वजूद बुरी तरह जल सकता था। इस मंजर ने आलम के सब्र का पैमाना लबरेज कर दिया। उसकी थकन, नींद, सब कुछ एक लम्हे में बाफ बनकर उठ गया। उसकी जगह ले ली खून खौलाते गुस्से ने। अम्मी, वो जो हमेशा से मध्यम आवाज़ में बोलता था, इस लम्हे पूरी कुव्वत से दाड़ा था। ऐसी दाड़ के किचन की दीवारें लरस गईं। मारिया बेगम के हाथ से खाली बाल्टी छोड़कर फर्श पर गिर गई, और डांट की आवाज़ से गूंज पैदा हो गई। वो बिजली की सी तेज़ी से पलटी। सामने शाह आलम को खड़ा देखकर उनका रंग फक हो गया। एक पल को तो उन्हें लगा जैसे वो कोई भूत देख रही हो। उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। हवास बहाल करते हुए वो हकलाई। लहजे में मसनूई हैरत और घबराहट साफ थी। हाय आलम बेटा, तुम यहाँ कैसे? कब आए हो? हमें तो बताया ही नहीं। आलम ने माँ की एक बात नहीं सुनी। उसका चेहरा वक्त की शिद्दत से सुर्ख हो चुका था। आंखों में बर्फ की ठंडक और आतिशफशां का गुस्सा एक साथ था। वो 2 कदम आगे बढ़ा और माँ और इस लड़की के दरमियान दीवार बनकर खड़ा हो गया। उसकी आवाज़ नीची नहीं थी, मगर उसमें ऐसा जमा देने वाला रौब था कि मारिया बेगम के अल्फाज हलक में ही अटक गए। मैंने पूछा, यहाँ क्या हो रहा है? कौन है ये लड़की, और इसके साथ जानवरों जैसा सलूक? एक एक लफ्ज़ चबा कर बोला। फिर उसकी निगाह फर्श पर पड़ी सिसकती लड़की पर जम गई। आखिर थी कौन वो? उसका बेतहाशा हुस्न और नाजुक सा वजूद, और फिर इतनी छोटी सी उम्र। वह इस हवेली की मुलाजमा नहीं हो सकती थी। नीचे फर्श पर गिरी माहम ने बामुश्किल सर उठाया, पानी और आंसुओं से तर चेहरा ऊपर किया। जैसे ही उसकी नज़र शाह आलम के सपाट मगरूर चेहरे पर पड़ी, उसके लब थरथरा कर रह गए। वो पहचान गई थी। ये वही था, उसका शौहर, शाह आलम। वही शख्स जिसके नाम के साथ 6 माह पहले से ज़बरदस्ती बांध दिया गया था।
وہی شخص جس نے نکاح کے بعد ایک بار بھی پلٹ کر اس کی طرف نہیں دیکھا تھا، جو پہلی رات ہی اسے اس حویلی کے اس اندھیرے کمرے میں تنہا چھوڑ کر بیرون ملک چلا گیا تھا، آج 6 ماہ بعد وہ لوٹا تھا اور اسے اس حال میں دیکھ رہا تھا۔ ارے بیٹا، یہ وہی منحوس ہے نا، کمزاد، معمولی، 2 ٹکے کی لڑکی جسے تم نکاح کی رات چھوڑ کر چلے گئے تھے؟ ماریہ بیگم کی آواز لرز رہی تھی۔ وہ جلدی سے الفاظ جوڑنے کی کوشش کر رہی تھی مگر زبان ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ شاہ عالم کی اچانک آمد نے ان کا دماغ سن کر دیا تھا۔ شاہ عالم کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ اس نے ایک نظر فرش پر بھیگی پڑی ماہم کو دیکھا۔ وہ درد سے دوہری ہوئی تھی، اپنے پیٹ کو بھینچے مسلسل سسک رہی تھی۔ پھر اس نے برف ہوتی آنکھیں ماریہ پر گاڑ دی۔ اگر میں اسے چھوڑ کر گیا تھا امی، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس پر اس ظلم کی انتہا کر دیں، اس کے ساتھ جانوروں سے بدتر سلوک کریں۔ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ اس کا لہجہ پست تھا مگر ہر لفظ میں ایسی کاڑ تھی کہ ماریہ بیگم 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ عالم کی نگاہ دوبارہ ماہم پر ٹھہر گئی۔ بھیگے کپڑے جسم سے چپکے ہوئے تھے، سیاہ بال چہرے پر بکھرے تھے، پلکیں آنسوں کے بوجھ سے جھکی ہوئی تھی اور سرخی مائل لب کپ کپا رہے تھے۔ وہ 16-17 سال کی بچی لگ رہی تھی۔ شاہ عالم نے اسے پہلی بار دیکھا تھا، اپنی بیوی کو، اور اسی پہلی نظر میں اس کے سینے میں دل کی رفتار بے قابو ہو گئی۔ ایک انجانا شدید درد اس کی پسلیوں میں سرایت کر گیا۔ یہ لڑکی؟ اس نے ایک لفظ کہے بغیر صرف اپنی ٹوٹی حالت سے اس کے سالوں سے سنبھلے وجود کو ہلا دیا تھا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا اور گھٹنوں کے بل اس کے پاس بیٹھ گیا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر ماہم کا ٹھنڈا کانپتا ہوا بازو تھاما۔ کھڑی ہو جاؤ۔ ماہم نے اٹھنے کی کوشش کی مگر اس کا جسم اس کا ساتھ چھوڑ چکا تھا۔ وہ مشکل ایک لمحے کو سنبھلی اور پھر لڑکھڑا کر دوبارہ گرنے لگی۔ شاہ عالم نے اپنا ایک مضبوط بازو ماہم کی کمر کے گرد حمال کیا اور اسے آسانی سے اپنی باہوں میں اٹھا لیا۔ ماہم کے منہ سے ایک دبی ہوئی سسکی نکلی۔ اس نے بے اختیار عالم کی شرٹ کو مٹھی میں بھیج لیا۔ ماریہ بیگم یہ منظر دیکھ کر ہکا بکا ہو گئی۔ عالم، رکو، بہت تیز آواز میں بولتی اس لڑکی کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ شاہ عالم کچن کے دروازے پر رکا۔ اس نے مڑ کر ماں کی طرف دیکھا تک نہیں۔ اس کی تمام تر توجہ بازوں میں سمٹی کانپتی ہوئی اس لڑکی پر تھی۔ عالم، تم اس کمزاد کے بارے میں جانتے ہی کیا ہو؟ اس لڑکی، ماریہ بیگم نفرت سے پنکاری تو وہ انہیں سختی سے ٹوک گیا۔ بس بھی کر دے امی، اب مزید کچھ مت کہیے گا۔ اب اگر مجھے کچھ بھی جاننا ہوگا وہ میں اسی لڑکی سے پوچھوں گا۔ ماریہ بیگم کا چہرہ سفید پڑ گیا، جیسے کسی نے اس کے جسم سے جان کھینچ لی ہو۔ وہ وہیں ساکت کھڑی رہ گئی۔ ان کا فرما بردار بیٹا آج ایک ہی پل میں ان سے بیگانہ ہو گیا تھا۔ وہ ماہم کو اپنے سینے سے لگائے کچن سے باہر نکل گیا اور سیدھا اپنی کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ ماہم عالم کے گلے لگے خوف سے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ وہ اس کی تیز دھڑکنوں کی آواز وہ بخوبی سن سکتا تھا۔ تم ٹھیک تو ہو؟ اس کے کان کے قریب جھکتا نرم لہجے میں بولا۔ تو ماہم نے اس کے چہرے کی طرف دیکھ کر معصومیت سے نفی میں سر ہلا دیا۔ وہ اس وقت پوری کی پوری بھیگی ہوئی تھی۔ اس کے کپڑے اس کے وجود سے چپکے ہوئے تھے جس سے اس کے نشیب و فراز نمایاں ہو رہے تھے۔ عالم نے بے ساختہ اس کے حسین وجود سے نگاہیں چرائیں۔ پہلی بار وہ اس لڑکی کو غور سے دیکھ رہا تھا اور کوئی شک نہیں تھا کہ وہ بے حد حسین تھی۔ عالم نے اسے نیچے اتارنے کی کوشش کی تو وہ اس کے گلے میں بازو ڈال کر مزید اس سے لپٹ گئی۔ وہ اس کی دھڑکنوں کو محسوس کرتا ہوا بے چین ہو گیا تھا۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، میں نے کچھ نہیں کیا تھا۔ عالم نے لم بھینچے، جیسے خود پر ضبط کیا اور پھر ماہم کو بیڈ پر بٹھایا تو اس کے ذہن میں ایک دم وردہ کا چہرہ گھوما۔ وہی وردہ جو اس کی زندگی تھی، اس کی پہلی محبت، جس کے لیے اس نے اپنی ماں سے بغاوت کی تھی، جس کے لمس و خوشبو کا اسیر تھا۔ اسے لگا جیسے وہ ماہم کی طرف مائل ہو کر وردہ سے بے وفائی کر رہا ہے۔ ایک پل کے لیے اس کے اندر کا وہی سخت گیر عالم بیدار ہوا جس نے شادی کی پہلی رات ماہم کو دھتکارا تھا۔ وہ اس لڑکی سے سوائے ہمدردی کے اور کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ جیسے ہی اس کی نظر ماہم کے کپ کپاتے وجود پر پڑی، اس کے اندر کا سارا طوفان بے قابو ہونے لگا۔ وہ بھیگی آنکھیں
جو کسی سہمے ہوئے ہرن کی طرح اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کے ضبط کو چیرتی ہوئی سیدھا اس کے دل میں اتر رہی تھی۔ ایک لمحے کو اسے لگا جیسے وہ خود اپنے ہی فیصلوں کے ملبے تلے دب گیا ہو۔ دل کے کسی کونے سے آواز ابھری، ہانیہ، اس کی چاہت ہو سکتی ہے مگر ماہم اس کی ذمہ داری ہے، وہ ذمہ داری جسے اس نے خود اپنے ہاتھوں سے ٹھکرایا تھا، اور آج وہی وجود اس کے سامنے ٹوٹ کر بکھر رہا تھا۔ ایک طرف وردہ کی محبت تھی جو برسوں سے اس کے دل میں سانس لے رہی تھی، اور دوسری طرف ماہم کی بے بسی جو اس کی آنکھوں کے سامنے سسک رہی تھی۔ عالم کا دل ان دونوں کے درمیان بری طرح کچلا جا رہا تھا۔ وہ خود سے لڑ رہا تھا، کیا واقعی ایک مرد ایک ہی وقت میں دو عورتوں کے لیے اس شدت سے تڑپ سکتا ہے؟ کیا ماہم کا یہ معصوم حسن اس کی پرانی محبت کو مٹا سکتا ہے؟ یہی سوال اس کے اندر آگ بن کر پھیل رہے تھے، اور اسی آگ کو چھپانے کے لیے اس کا لہجہ کبھی نرم پڑ جاتا تو کبھی بھی وجہ سخت ہو جاتا ہے۔ پلیز مجھے اکیلا مت چھوڑیے گا۔ ماہم کی لرزتی ہوئی آواز نے اسے خیالوں کی دنیا سے باہر کھینچ لیا۔ مجھے آپ کی امی سے بہت ڈر لگتا ہے، کہتے ہی وہ پھر سے ٹوٹ کر رو پڑی۔ شش، عالم نے نرمی سے اس کے لبوں پر انگلی رکھی، جیسے اس کے ہر آنسو کو روک لینا چاہتا ہو۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے دھیمی، دل کو چھو لینے والی آواز میں بولا، فکر مت کرو، اب میں تمہیں ایک لمحے کے لیے بھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ تم بس خود کو سنبھالو اور جا کر کپڑے بدلو، ورنہ تم بیمار پڑ جاؤ گی۔ وہ جان بوجھ کر اپنی نظریں اس کے وجود سے ہٹا رہا تھا، مگر ماہم کو جیسے ہی اپنی حالت کا احساس ہوا وہ شرم سے سرخ ہو گئی۔ اس کے گال واقعی ٹماٹر کی طرح دہکنے لگے۔ عالم چند لمحوں کے لیے بس اسے دیکھتا رہ گیا۔ ایک عجیب سی کشش اس کے دل میں سر اٹھا رہی تھی۔ وہ خود سے سوال کر رہا تھا، آخر اس نے اس لڑکی کو پہلے کیوں نظر انداز کیا؟ ماہم جیسے ہی واش روم کی طرف بڑھی، گیلا فرش اس کے قدم کے ساتھ بے وفائی کر گیا۔ اس کا پاؤں پھسلا، مگر زمین سے ٹکرانے سے پہلے ہی عالم نے تیزی سے آگے بڑھ کر اسے تھام لیا۔ وہ سیدھا اس کی باہوں میں آ گری۔ اس بار عالم کے لیے خود پر قابو رکھنا واقعی بے حد مشکل ہو گیا تھا۔ اس نے ماہم کی کمر پر اپنی گرفت مضبوط کی اور ایک جھٹکے سے اسے اپنے سینے سے لگائے اور قریب کر لیا۔ ماہم اس اچانک قربت کے لیے تیار نہیں تھی۔ اس کا وجود شرم و خوف سے کانپ رہا تھا۔ عالم اس کے کان کے قریب جھکا، اس کے سانسیں ماہم کی جلد کو چھو رہی تھی۔ ریلیکس، اس کی آواز میں ایک عجیب سی تپش تھی۔ اس نے نہایت آہستگی سے ماہم کے بالوں کو پیچھے کیا۔ اس کے لمس میں عجیب سی شدت تھی، جیسے وہ خود بھی اس لمحے میں کھو رہا ہو۔ ماہم کی سانسیں بے ترتیب ہو چکی تھی، دل سینے میں تیزی سے دھڑک رہا تھا، اور اس کے گرفت میں ہلکی سی تڑپی، مگر خود کو چھڑا نہ سکی، جیسے اس کے اندر بھی کوئی نامعلوم کشمکش چل رہی ہو، جسے روک بھی رہی ہو اور اسی قربت میں باندھ بھی رہی تھی۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ عالم کے سینے پر جمائے اور پوری قوت سے اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کی۔ کیا ہوا؟ ڈر لگ رہا ہے مجھ سے؟ آپ پلیز مجھ سے دور ہو جائیں۔ میں جانتی ہوں کہ آپ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، اس نے بے بسی بھرے انداز میں کہا۔ عالم نے اس کی بات سن کر مضبوطی سے اپنے لب بیچ لیے تھے۔ وہ جانتا تھا کہ اسے بہت بڑی غلطی ہوئی تھی۔ اسے شادی کی رات اپنی بیوی کے ساتھ وہ سلوک نہیں کرنا چاہیے تھا جو اس نے کیا تھا، لیکن اب اسے اپنی غلطی کا اندازہ ہوا تھا۔ میں جانتا ہوں کہ تم مجھ سے خوف زدہ ہو، میں نے تمہارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا تھا۔ شادی کی پہلی رات تمہیں چھوڑ کر چلا گیا تھا، لیکن اب ایسا نہیں ہوگا، جو تمہیں کبھی بھی چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ اس کی بےتاب اور پرتکش نگاہیں ماہم کے حسین چہرے سے ہوتی ہوئی اس کی یاں ہوتی دھڑکنوں پر تھی۔ بلیک کلر کی شرٹ میں اس کا قیامت فیس بھی کا سراپا اسے بری طرح بہکا رہا تھا۔ اس کے لیے خود پر کنٹرول کرنا بہت مشکل ہو رہا تھا۔ اس نے ایک بار پھر ماہم کو اپنے قریب کرنا چاہا تو وہ تڑپ کر سے دور ہٹی۔ عالم کے ماتھے پر لاتعداد بل پڑ گئے تھے۔ آج سے پہلے کبھی بھی کسی نے اسے اس طرح سے نہیں دھتکارا تھا۔ ماہم کا یہ انداز اسے ناگوار گزرا تھا۔ اور اس کی گردن پر اپنے دونوں ہاتھ رکھتا اس کا چہرہ اپنے چہرے کے بے حد نزدیک کر گیا تھا، جبکہ ماہم کی سانسیں خوف کی وجہ سے اٹکنے لگی تھی۔ عالم کا لہجہ پہلے کی نسبت سخت ہو گیا تھا۔ دوبارہ مجھے خود سے دور کرنے کی کوشش مت کرنا، ورنہ بہت برے طریقے سے پیش آؤں گا،
سمجھ گئی تو؟ ماہم کے لب کچھ بولنے کی چاہ میں کب کب آ گئے۔ عالم نے اسے سوچنے سمجھنے کا موقع دیے بغیر ہی اس کے ہونٹوں کو اپنی گرفت میں لے لیا اور بے باکی سے اس کے ہونٹوں کو چومنے لگا۔ ماہم اس کی سخت گرفت میں مچل رہی تھی، لیکن عالم کو جیسے سب بھول کر جنونی ہو رہا تھا۔ بہت دیر تک یوں ہی وہ اس کے چہرے پر جھکا اس کے لبوں کے جام سے لطف اندوز ہوتا رہا، لیکن پیاس کی شدت جیسے بڑھ گئی تھی اس کے اندر۔ وہ لمحہ بلمحہ بے باک ہوتا اسے جیسے خود میں سمو لینا چاہتا تھا۔ کچھ دیر میں ماہم کا وجود اس کی باہوں میں مچلنا بند ہو گیا تھا، وہ جیسے عالم کی باہوں میں تھک گئی تھی۔ عالم نے اس کے لبوں کو آزاد کرتے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہ سہمی ہوئی نظروں سے عالم کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں جنونیت اور وحشت کا ایک جہان آباد تھا۔ تبھی وہ اس کے کان کے قریب جھکا اور مدھم سرگوشی نما انداز میں بولا، اگر میں تمہارے وجود کی طلب میں تمہارے قریب آؤں تو دوبارہ مجھے خود سے دور کرنے کی غلطی کبھی مت کرنا، میں بالکل برداشت نہیں کروں گا۔ وہ بے بسی سے عالم کو دیکھنے لگی تھی۔ آپ پلیز مجھے جانے دیں، میرے قریب مت آئیں۔ عالم نے اسے پہلو میں گراتے اس کے سرخ پڑتے گال کو نرمی سے سہلایا۔ بیوی ہو تم میری، میں تمہیں جب چاہے جیسے چاہوں چھو سکتا ہوں۔ اور اس کی شرٹ کو اس کے کندھوں سے سرکا تھا، نیچے کی طرف کھینچتا اسے خود میں سمٹنے پر مجبور کر گیا تھا۔ عالم نے مخمور نظروں سے اپنے سینے سے لپٹی اس نازک لڑکی کو دیکھا۔ آپ کو اس وقت اچھی لگ رہی ہو نا، لیکن بعد میں آپ کا رویہ باقی سب کے جیسا ہو جائے گا۔ مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوگا، میں ٹوٹ جاؤں گی۔ اس کا نام لہجہ عالم کے دل میں طوفان برپا کر رہا تھا۔ عالم نے اس کا چہرہ تھوڑی سے تھام کر اوپر اٹھایا تو اس کے آنسو اور کپکپاتے لبوں نے اسے بے بس کیا تھا۔ وہ جھکا اور اس کے ہونٹوں کو اپنے سلگتے ہونٹوں کی گرفت میں لے گیا تھا۔ ماہم نے تڑم کر اس کی سفید شرٹ کو مٹھیوں میں جکڑ لیا تھا۔ عالم کے لیے مزید خود پر کنٹرول کرنا بہت مشکل ہو رہا تھا۔ اس کے لبوں کو آزاد کرتا وہ جھکا اور اس کے نیم برہنہ کندھوں اور گردن پر لبوں سے رب کرتا اس کی جان ہوا کر گیا تھا۔ جیسے ہی عالم اس کی دھڑکنوں پر جھکا وہ تڑپ کر بولی، عالم پلیز مجھے چینج کرنے دے، ساری تو بھیگ گئی ہوں۔ ماہم نے اس کے کانوں میں سرگوشی کرتے ہوئے کہا تو شاہ عالم کے لبوں پر دل فریب سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ تو کیا ہوا؟ تمہارا یہ بھیگا ہوا سراپا ہی تو مجھے پاگل کر رہا ہے۔ ویسے بھی کپڑے تو ابھی میں خود ہی چینج کر دوں گا تمہارے جسم پر اب یہ برداشت نہیں ہو رہے مجھے۔ وہ اس کے بعد کا مطلب سمجھتی بری طرح سے بوکھلا گئی تھی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ شخص اس قدر بولڈ ہو سکتا ہے۔ عالم نے اسے سیدھا کرتے اس کے کندھوں پر پڑا دوپٹہ الگ کر کے دور اچھال دیا۔ وہ اب اس کے سامنے دوپٹے سے بے نیاز عالم کے جذبات کی ڈبیا میں الگ ہی طوفان مچا رہی تھی۔ عالم کی لو دیتی نظریں بس اس کے ہوش رہا سراپے پر چپکی ہوئی تھی۔ اس نے جنونی ہوتے اس کی دھڑکنوں کو اپنی گرفت میں لیا۔ وہ سسک کر رہ گئی تھی۔ عالم نے اس کے چہرے پر نگاہ کی تو آنکھیں بند کیے اس کی قربت میں مچل رہی تھی۔ عالم نے ہاتھوں کی گرفت نرم کرتے اس کی بھرپور سلول دھڑکنوں کو نرمی سے سہلایا۔ اس کی گردن پر جھک بہت پیار سے اس کی گردن کو چوم رہا تھا۔ ماہم اس کی قربت میں بے حال ہو رہی تھی اور بے ہوش ہونے کے قریب تھی۔ اس نے بے چینی سے عالم کے بالوں کو اپنی گرفت میں لیا اور ہلکا سا کھینچا۔ عالم نے اس کی گردن سے اپنا چہرہ نکالا اور اسے گورا۔ سوری۔ ماہم بری طرح سے بوکھلا گئی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں، مجھے بہت زیادہ بے چینی ہو رہی ہے۔ وہ ہانسی ہو گئی تھی۔ عالم کو اس وقت اس پر پیار بھی آ رہا تھا اور دل ہی دل میں ہنسی بھی آ رہی تھی۔ کچھ نہیں ہوتا میری جان، بس مجھے محسوس کرو۔ وہ پھر سے اس کے بالوں میں اپنا چہرہ چھپانے لگا تھا۔ ہم نے بھی اس بار اپنی آنکھیں بند کر لی تھی۔ اس نے بے چینی سے عالم کے کندھوں پر اپنے دونوں ہاتھ جمائے اور سسکی بھر کر رہ گئی۔ عالم آپ مجھے چھوڑیں گے تو نہیں نا؟ آپ کے بعد اس کے قربت کے نشے میں چور اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے بولی۔ اس کے لہجے میں صدا کی معصومیت پر وہ ایک پل کے لیے تھم گیا تھا۔ ضمیر نے تھوڑی ملامت کی تھی، لیکن آج وہ جو طلب لیے اس کے قریب آیا تھا واپس نہیں پلٹ سکتا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کی بیوی اس قدر حسین اور دلکش ہوگی۔ کوئی بات مت کرو ماہم،
اس لمحے بس مجھے محسوس کرو۔ عالم اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے ہوئے بولا۔ تو ماہم نے معصومیت سے ہاں میں سر ہلا دیا تھا۔ اب کی بار اس نے اپنی آنکھیں زور سے مینچ لی تھی۔ عالم نے جھک کر اس کے دونوں گالوں کو چوما۔ وہ محض 17 سال کی تھی ابھی۔ عالم اسے نکاح کے بعد چھوڑ کر ہی اس لیے گیا تھا کہ وہ بہت کم عمر تھی، لیکن آج ماہم کے قاتل حسن نے اسے چاروں شانے چت کر دیا تھا۔ اس کے چہرے کو چومنے کے بعد وہ پھر سے اس کے رسیلے لبوں پر جھک گیا تھا۔ اب کی بار اس نے پہلے سے بھی زیادہ شدت سے اس کے ہونٹوں کو چومنا شروع کیا۔ وہ کبھی اس کے اوپری لب کو چومتا تو کبھی نچلے لب کو جنونی ہوتا چوستا۔ ماہم کی سانسیں سینے اٹکنے لگی تھی۔ وہ اس کی قربت برداشت کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھی، لیکن وہ اسے انکار بھی نہیں کر سکتی تھی، ورنہ شاہ عالم صاحب کا کوئی بھروسہ نہیں تھا۔ وہ دوبارہ سے غصے میں آ جاتا۔ تم بہت رسیلی ہو جان، جی چاہتا ہے تمہارے انگ انگ سے رس چوس لو۔ وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے مخمور لہجے میں بولتا، اسے شرمانے میں مجبور کر گیا تھا۔ اس کے ہر ادا عالم کے دل کو بھا رہی تھی۔ عالم جیسے ہی اس کی شرٹ کو ہٹانے کے لیے ہاتھ بڑھایا، وہ اس کا ہاتھ تھام کر اسے روک گئی۔ چہرہ شرم و حیا سے گلنار ہو رہا تھا۔ عالم کی نظریں صرف اور صرف اس کی نیم برہنہ دھڑکنوں پر تھی۔ ہم نے ابھی تک عالم کے ہاتھوں کو اپنی گرفت میں لیا ہوا تھا۔ میں شوہر ہوں تمہارا، مجھ سے کیسی شرم؟ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں اور ایک دوسرے پر پورا پورا حق رکھتے ہیں۔ چلو شاباش، اتارو اسے۔ وہ اسے بہکی ہوئی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا۔ ماہم سرخ پڑتی اس کے کشادہ سینے سے لپٹی۔ اسے یہ بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ شخص بے حد ضدی ہے۔ اس نے گہری سانس خارج کی اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی، ٹھیک ہے، لیکن پہلے پلیز عالم لائٹ تو آف کر دے۔ عالم ایک گہری سانس خارج کرتا ہوا اٹھا۔ لائٹ آف کرنے کے بعد بھی کمرے میں کافی حد تک روشنی تھی، جو کہ کھڑکی کے راستے آ رہی تھی۔ جان اب یہ مت کہنا کہ کھڑکی بند کر دو، میں تمہیں دیکھوں گا کیسے؟ مجھے تو تمہیں مکمل دیکھنا ہے۔ وہ اس کی گردن کو چومتا ہوا خمار انداز میں بولتا، اسے بھی بہکنے پر مجبور کر گیا تھا۔ وہ مسلسل اس کی شرٹ کو اپنے ہاتھوں کے شکنجے میں لے رہی تھی۔ عالم نے اس کی مشکل آسان کر دی تھی اور اپنی شرٹ اتار کر دور اچھال دی۔ وہ اس کا باری اور چوڑا سینہ دیکھ کر نگاہیں جھکانے پر مجبور ہو گئی تھی۔ تم اتنا شرماتی کیوں ہو مام؟ مجھے نہیں پتا، لیکن مجھے بہت زیادہ شرم آ رہی ہے۔ اب اس کی آنکھوں میں آنسو بھی ٹھہر گئے تھے، اور آپ سے بہت زیادہ ڈر بھی لگ رہا ہے۔ اس کا لہجہ کانپ رہا تھا۔ عالم نے گہری سانس خارج کی اور اسے خود سے لگاتے ہوئے بولا، فکر مت کرو، میں تمہیں ذرا بھی تکلیف نہیں دوں گا، بہت سارا پیار دوں گا اپنی چھوٹی سی جان کو۔ یہ کہہ کر عالم نے چند پل کے لیے اس کے چہرے کو دیکھا اور پھر اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سوالیہ انداز میں بولا، کیا تمہیں مجھ پر بھروسہ ہے؟ جواب میں اس نے تیزی سے ہاں میں گردن ہلا دی۔ اٹھ کر، کسی نے ہی تمہاری بلائی ہے؟ اس کے گالوں کو تھپکتے ہوئے بولتا۔ اسے دوبارہ سے بیڈ پر لٹا چکا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ اس کی شرٹ نیچے کھسکا رہا تھا، لیکن ایک بات اس نے شدت سے نوٹ کی تھی، اب اس کی بیوی کے چہرے پر شرم و حیا کے رنگ نہیں، بلکہ وہاں پر خوف پھیلا ہوا تھا۔ اس نے اسے اٹھا کر اپنی گود میں بٹھا لیا اور اسے اپنے گلے سے لگاتے ہوئے بولا، ماہم ریلیکس، میں نہیں چاہتا کہ تم میری قربت میں گھبراؤ، میں بس اپنے آپ کو اور تمہیں پرسکون کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے ہاتھ تیزی سے اس کے وجود پر حرکت کر رہے تھے، کبھی وہ اس کی کمر کو تھام لیتے اور کبھی وہ اس کے پیٹ پر جا کر ٹھہر جاتے تھے۔ ماہم گہرے گہرے سانس لے رہی تھی۔ اس نے ہمت کی اور ہاں میں گردن ہلا دی۔ اب کی بار اس نے اپنے جسم کو بھی ڈھیلا چھوڑ دیا تھا۔ عالم نے اس کی شرٹ اس کے وجود سے الگ کی اور پھر وہ ٹھٹک کر رکا تھا۔ ماہم نے اس دوران اپنی آنکھیں بند کی ہوئی تھی۔ عالم کی نظریں اس کے کندھے اور اس کے بازو پر موجود نشانات پر اٹکی ہوئی تھی، جو کہ جلنے کے نشانات تھے۔ اس نے مضبوطی سے اپنے لب بیچ لیے۔ اس کی بیوی کے پیٹ پر بھی نیل کے نشانات تھے، جس سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ اس پر بہت زیادہ تشدد کیا گیا ہے۔ یہ سب کس نے کیا؟ شاہ عالم نے پیٹ پر موجود نشان پر اپنا ہاتھ رکھا تو وہ درد کے مارے سسک پڑی تھی۔ آنسو تیزی سے اس کی آنکھوں سے بہنے لگے تھے۔ عالم پلیز مت کرے، مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ اس کے لم لہجے کو محسوس کرتے ہوئے عالم کا دل کٹ کر رہ گیا۔ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں کہ یہاں پر تمہارے ساتھ یہ سلوک ہو رہا؟
ماہم اس کی بات سن کر اسے شکایتی نظروں سے دیکھنے لگی اور پھر دھیمے لہجے میں بولی، آپ اپنی زندگی میں حد سے زیادہ مصروف تھے، آپ کو میری پرواہ ہی کہاں تھی؟ عالم جانتا تھا کہ وہ ٹھیک کہہ رہی ہے، اس میں اس کا کوئی قصور نہیں تھا، ساری غلطی عالم کی تھی۔ اس کا سارا نشہ ایک دم سے اڑ گیا تھا، کیونکہ اس سے پہلے وہ ماہم کی ساری تکلیفیں دور کرنا چاہتا تھا۔ اس نے اسے بہت ہی احتیاط کے ساتھ بیڈ پر لٹایا اور فرسٹ ایڈ باکس لے آیا۔ اس کے بعد وہ اس کے زخموں پر مرہم رکھنے لگا تھا۔ ماہم کو جیسے ہی تکلیف سے تھوڑا آرام ملا تو شرم دوبارہ سے آڑے آ گئی تھی۔ اس نے فوراً سے بیڈ کی چادر کو پکڑا اور اپنے سینے کے ساتھ چپکا لیا۔ تم اس وقت بھی بہت زیادہ حسین لگ رہی ہو اور مجھے بری طرح سے بہکا رہی ہو، لیکن میں نہیں چاہتا کہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچے۔ پہلے تم اچھے سے ٹھیک ہو جاؤ اور پھر اس کے بعد میں تم سے تمام تر حساب کتاب برابر کروں گا، اور پھر تمہیں میری تمام تر شدتیں سہنی ہوں گی۔ وہ یہ کہہ کر پیار سے اس کے گالوں کو تھپکتے ہوئے اسے دوبارہ سے اپنی باہوں میں بھر چکا تھا۔ ماہم کے دل کی کیفیت بہت عجیب سی تھی۔ وہ پرسکون بھی تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ڈر بھی رہی تھی کہ کہیں یہ سب کچھ جھوٹ نہ ہو۔ ماضی کے لمحات کسی فلم کی طرح اس کی نظروں کے سامنے گھومنے لگے تھے۔ عالم سے اس کی شادی زبردستی کی گئی تھی۔ عالم وردہ کو پسند کرتا تھا اور اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا تھا، لیکن ماریہ بیگم کو ایک ایسی لڑکی چاہیے تھی جو تمام عمر ان کی غلامی کرے، اور کم عمر اور معصوم سی ماہم ان کا انتخاب ٹھہری تھی۔ ماہم ماریہ بیگم کے بڑے سوتیلے بھائی کی بیٹی تھی۔ ماریہ بیگم اپنے والد کی ناانصافیوں کی سزا ماہم کے معصوم وجود سے پوری طرح وصول کر سکتی تھی۔ عمران صاحب کو ماریہ پر بھروسہ نہیں تھا۔ وہ ماہم کی شادی عالم سے کرنے کے حق میں نہیں تھے، لیکن ماہم کی آنکھوں میں عالم شاہ کی محبت انہیں مجبور کر گئی تھی۔ وہ بہت بار عالم کو دیکھ چکی تھی، جبکہ وہ اسے بس نام کی حد تک جانتا تھا۔ ماہم اپنی قسمت پر بہت زیادہ رشک کر رہی تھی۔ اس کی ایکسائٹمنٹ نیندنی تھی۔ سب لوگ ہی اس کی خوشی میں خوش تھے۔ اس کی ماں بار بار اس کی نظر اتارتی تھی۔ شادی کے دن وہ بہت زیادہ حسین لگ رہی تھی۔ سب لوگوں نے اس کی تعریفیں کی تھی، لیکن ابھی تک اسے جس انسان کی تعریف کا انتظار تھا وہ خاموش بیٹھا تھا۔ اس نے ایک بار بھی اس پر نظر ڈالنا گوارا نہیں کیا تھا۔ اسے وہ تھوڑی سی کنفیوز بھی ہو گئی تھی اور پریشان بھی تھی، کیونکہ باقی سب لوگ بھی باتیں بنا رہے تھے۔ وہ خوش نظر نہیں آ رہا تھا۔ ماں ہم نے اس کی اپنی غلط فہمی قرار دیا اور خود کو تسلی دینے لگی کہ وہ کچھ زیادہ ہی سوچ رہی ہے۔ یہ غلط فہمی اس وقت دور ہوئی جب پہلی ہی رات وہ شخص اسے دھتکار کر چلا گیا۔ سہاگ رات کو وہ اس کے بستر پر اس کے نام کی سیج پر تھی۔ اس کے دل میں ہزاروں ارمان تھے۔ عالم کمرے میں داخل ہوا تو کافی دیر تک اس کے وجود کا گھورتا رہا۔ وہ دونوں کزن تھے، لیکن اس کے باوجود بھی ان دونوں کے درمیان صدیوں کا فاصلہ تھا۔ کافی دیر کے بعد اس کے کمرے میں ٹھہری ہوئی آواز گونجی، دیکھو لڑکی، مجھے تمہاری ذات میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے اور میں کسی اور سے محبت کرتا ہوں۔ یہ شادی میں نے صرف اپنی ماں کی وجہ سے مجبور ہو کر کی ہے۔ مجھ سے کسی بھی قسم کی کوئی امید مت رکھنا۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکل گیا تھا، جبکہ ماں بے چینی سے اپنے ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھنے لگی تھی۔ اس کی سہیلیوں نے تو اسے بتایا تھا کہ اس کے لکیروں کے مطابق اس کا شوہر اس سے بے تحاشا محبت کرے گا اور اسے ہمیشہ اپنی پلکوں پر بٹھا کر رکھے گا، لیکن حقیقی زندگی میں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ ماہم پوری رات روتی سسکتی رہی تھی۔ صبح سے پتہ چلا کہ عالم شہر کے لیے نکل گیا تھا۔ اگلے دن ماہم پر اس کی سوتیلی خالہ کا راز بھی آشکار ہو گیا تھا۔ وہ اسے پورا دن گھر کے کام کرواتی تھی، اور اگر اسے ذرا سی بھی غلطی ہو جاتی تو اسے بری طرح سے مارتی تھی، لیکن یہاں تو اس کے آنسو بہانے پر بھی پابندی تھی۔ ایک دن ماہم سے غلطی سے برتن ٹوٹ گیا تھا۔ سزا کے طور پر اس کی سوتیلی خالہ نے اسے 2 دنوں تک کمرے میں بند رکھا تھا۔ اس دوران عالم اپنی میٹنگ پر گیا ہوا تھا۔ جب وہ گھر پر ہوتا تھا تو ماریہ بیگم اس پر تشدد کرنے سے پرہیز کرتی تھی۔ عالم بے خبر تھا۔ انہی دنوں سے معلوم ہوا تھا کہ وہ وردہ سے محبت کرتا ہے۔ تو اسے لگا جیسے اس کی دنیا اندھیر ہو گئی ہے۔ عالیہ بیگم بھی ہر وقت اسے یہی بات باور کرواتی رہتی تھی کہ تم جیسی عورتیں کبھی بھی عالم کی پسند نہیں ہو سکتی ہیں۔ تمہاری خوبصورتی سے اسے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ لڑکی سے شادی کرنی ہے۔ ماہم کا دل چاہتا تھا
کہ کبھی وہ ان سے سوال کرے، اگر آپ کی بیٹی کو یہی سب کچھ کرنا تھا تو پھر میری زندگی برباد کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ مگر مسئلہ یہ تھا کہ یہاں کوئی بھی اس کے سوالوں کا جواب دینے والا نہیں تھا۔ اسی بارے میں سوچتے سوچتے ماہم نیند کی وادیوں میں چلی گئی تھی۔ اس دوران وہ بہت ہی پیار سے اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ اچانک ہی اس کا موبائل بجا۔ اسکرین پر وردہ کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ اس نے بہت ہی احتیاط سے ماہم کا سر تکیے پر رکھا اور خود کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ اس وقت اس نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ کرنا تھا۔ اس نے دو ٹوک انداز میں وردہ سے بات کی تھی۔ اس کو بتا دیا تھا کہ اگر تمہیں مجھ سے شادی کرنی ہے تو میری پہلی بیوی کو قبول کرنا ہوگا۔ وہ ماہم کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتا تھا۔ وردہ نے جب یہ سنا تو وہ غصے سے بل کھا کر رہ گئی تھی۔ غصے سے کال کاٹ دی تھی۔ وہ پوری رات عالم نے جاگتے ہوئے ہی گزاری تھی۔ صبح جب ماہم سو کر اٹھی تو عالم سے کمرے میں کہیں بھی نظر نہیں آیا تھا۔ اس نے ایک بھرپور انگڑائی لی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ بالکونی کے دروازے کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا اس کی حرکتوں کو نوٹ فرما رہا ہے۔ جب اس نے تھوڑی سی گردن ترچھی کر کے دیکھا تو بے ساختہ چلا اٹھی۔ عالم؟ اس کے انداز پر ہی دل میں محسوس ہو رہا تھا۔ کیسا محسوس کر رہی ہو اب تم؟ وہ اس کی چادر اس کے سینے سے نیچے کی طرف کھینچتے ہوئے بولا۔ ماہم نے دوبارہ سے اسے مضبوطی سے اپنے ہاتھوں میں بھینچا اور اسے مصنوعی غصے سے گوننے لگی تھی۔ عالم نے ڈرامائی انداز میں فوراً سے اپنے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ ان دونوں کو دیکھ کر یوں لگ رہا تھا جیسے ان میں بہت زیادہ انڈرسٹینڈنگ ہو۔ ماہم اس کے اس انداز پر دل میں مسکرانے لگی تھی۔ مجھے اگلے کچھ دنوں کے لیے اسلام آباد جانا ہوگا۔ میری میٹنگ ہے۔ میرا جانا بہت ضروری ہے۔ تم بے فکر ہو کر یہاں رہنا۔ کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے جو عالم شاہ کی بیوی کے ساتھ۔ اس کی بات بھی پوری نہیں ہوئی تھی۔ ماہم تڑپ کر اس کے سینے سے آ لگی تھی۔ عالم کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ ماہم نے اسے کل رات سے ہی بے چین کر رکھا تھا۔ یہ لڑکی پچھلے چند ہی گھنٹوں میں اس کے دماغ پر سوار ہو گئی تھی۔ ماہم اس کے سینے سے لگی برائی آواز میں بولی، آپ پلیز مجھے اپنے ساتھ لے کر جائیں۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں آپ کو تنگ نہیں کروں گی۔ پلیز عالم۔ ماہم کی باتیں سن کر اس نے بے ساختہ اپنے لب بھینچے تھے۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا، لیکن کچھ رولز ہیں جنہیں تم نے فالو کرنا ہوگا۔ ماہم کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھی۔ وہ اسے دور ہوتے ہوئے تیز لہجے میں بولی، میں آپ کی ہر بات ماننے کے لیے تیار ہوں۔ عالم نے پیار سے اس کے گالوں کو تھپکا اور اسے پیکنگ کرنے کا حکم دیا، کیونکہ ابھی تھوڑی ہی دیر میں انہیں یہاں سے نکلنا تھا۔ دوسری طرف اس کی امی جان ماریہ بیگم نیچے لاؤنج میں جلے پیر کی بلی بنی ہوئی تھی۔ انہیں ابھی تک ہضم نہیں ہو رہا تھا کہ ان کا بیٹا ان کی بہو کو اپنے کمرے میں لے کر گیا ہے، اور وہ پوری رات انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ ہی گزاری ہے۔ جیسے ہی انہوں نے عالم کو سیڑھیوں سے نیچے اترتا ہوا دیکھا تو وہ اس کے سر پر سوار ہو گئی۔ وہ انہیں دیکھ کر رہ گیا۔ عالم، کل جو کچھ بھی ہوا وہ صرف ایک غلط فہمی تھی۔ ابھی تم اس لڑکی کے بارے میں ٹھیک طرح سے واقف نہیں ہو۔ وہ ایک مکار اور بد کردار عورت ہے۔ یہ سن کر عالم کا پارا ایک دم سے ہائی ہو گیا۔ امی، میں اس کے کردار سے بہت اچھے طریقے سے واقف ہوں اور اس کی معصومیت کی گواہی دینے کے لیے بھی تیار ہوں۔ یہ سن کر ماریہ بیگم کا چہرہ سرخ پڑ گیا تھا۔ مجھے اس کے وجود پر وہ سب ثبوت ملے ہیں جو میری غیر موجودگی کا فائدہ اٹھا کر اس کے ساتھ کیا گیا تھا۔ ماریہ بیگم نے بے ساختہ اپنے بیٹے سے نگاہیں چرائیں۔ وہ لڑکی اسی قابل تھی اور تم بھی تو اسے پسند نہیں کرتے تھے۔ امی، اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ آپ اسے اپنی غلام بنا کر اس گھر میں رکھتے۔ جو بھی تھا، جیسا بھی تھا، وہ ایک انسان تھی اور جیتا جاگتا وجود تھی۔ آپ کو اس کے ساتھ یہ سب کچھ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ خیر، جو کچھ ہوا میری وجہ سے ہوا، اور اب میں خود ہی یہ سب کچھ ٹھیک کروں گا۔ میں اسے اپنے ساتھ لے کر اسلام آباد جا رہا ہوں۔ آپ فکر مت کریں، ہم لوگ زیادہ عرصے تک وہاں پر نہیں رہیں گے۔ کچھ ٹائم میں ہم واپس آ جائیں گے۔ ان کے سر پر بم پھوڑتا ہوا تیزی سے کمرے سے باہر نکلا تھا، جبکہ ماریہ بیگم اس کے پشت کو گور کر رہ گئی تھی۔ انہیں رہ کر غصہ آ رہا تھا۔ ان کا سارا پلان خراب ہو گیا تھا۔ دوسری طرف ماہم نے ساری پیکنگ کر لی تھی اور تیار بھی ہو گئی تھی۔ اس نے ایک نظر خود کو شیشے میں دیکھا۔
تو پہلی بار اسے اپنا چہرہ فریش نظر آیا، ورنہ وہ ہمیشہ مرجھائی ہوئی ہوتی تھی۔ تبھی وہ کمرے میں چلا آیا تھا۔ سرخ و سیاہ رنگ کے لباس میں وہ نکھری سے اس کا دل دھڑکا گئی۔ عالم نے بے ساختہ اس کے گلابی پڑتے گالوں کو چوما اور اسے اپنے سینے کے ساتھ لگا لیا۔ عالم، کیا آپ وردا سے شادی کے بعد مجھے چھوڑ دیں گے؟ اس کے پوچھنے پر عالم نے سر نفی میں ہلایا۔ نہیں، میں اپنی چھوٹی سی جان کو کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ بلا عالم کی گرفت اس کے وجود پر سخت ہوئی تھی۔ اس نے ماہم کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالوں میں لے کر بلند کیا اور پھر جھک کر عالم نے دوبارہ سے ماہم کے لبوں کو اپنے لبوں کی گرفت میں لے لیا تھا۔ وہ کافی دیر تک اس کے وجود سے سکون حاصل کرنے کے بعد الگ ہوا تھا، لیکن ماہم بالکل خاموش ہو گئی تھی۔ پورا راستہ خاموشی سے کٹا تھا۔ تبھی اچانک عالم نے اس سے پوچھا تھا، کیا تمہاری زندگی میں پہلے کبھی کوئی انسان نہیں آیا؟ یہ سن کر ماہم نے زور و شور سے نفی میں سر ہلا دیا۔ آپ میری زندگی میں آنے والے پہلے انسان ہیں اور میں چاہتی ہوں کہ آپ آخری انسان بن کر رہیں۔ باقی آپ جیسا کہیں گے ویسا ہی ہوگا۔ یہ سن کر عالم پر سوچ نظروں سے باہر دیکھنے لگا۔ جیسے ہی وہ دونوں فارم ہاؤس پہنچے اور گاڑی سے اترے تو عالم کی نظریں وردا پر جا کر ٹھہر گئی تھی، جو کہ اس دروازے پر ہی کھڑی تھی۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی اس کے پاس آئی اور ماہم کو مکمل طور پر نظر انداز کر کے عالم کے سینے سے جا لگی۔ ماہم نے ان کی طرف سے رخ موڑ لیا تھا۔ آنکھیں آنسوؤں سے بھیگنے لگی تھی، مگر وہ جانتی تھی کہ اس سب معاملے میں وہ بے بس ہے۔ وردا عالم کے گلے سے لگی مسلسل اسی سے شکایات کر رہی تھی کہ تمہیں میرے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تم اس معمولی سے 2 ٹکی کی لڑکی کی وجہ سے میرے ساتھ زیادتی کر رہے ہو اور مجھے اپنی دوسری بیوی کا درجہ دے رہے ہو۔ تم جانتے بھی ہو کہ میں تم سے کس حد تک محبت کرتی ہوں۔ عالم نے بے بسی سے اس سے نگاہیں ہٹا کر اپنی بیوی کو دیکھا تھا، جو کہ سب سے مکمل طور پر بے نیاز کھڑی تھی، مگر عالم جانتا تھا کہ اس کا دل خون کے آنسو رو رہا ہے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ ایک جھٹکے سے عالم سے الگ ہوئی اور تیز لہجے میں بولی، ابھی اور اسی وقت اس لڑکی کو میرے سامنے طلاق دو۔ ماہم کے تو قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی تھی۔ اس نے بے چینی سے عالم کے بازو کو پکڑا اور منت بھرے انداز میں نفی میں سر ہلانے لگی۔ میں اسے کسی بھی صورت طلاق نہیں دوں گا، اور اگر تمہیں میری زندگی میں شامل ہونا ہے تو تمہیں میری دوسری بیوی بننا ہوگا۔ ابھی اس کے باقی کے الفاظ منہ میں ہی تھے جب وردا نے درشتی سے اس کا گریبان جکڑا۔ بس، اگر تم نے اسے طلاق نہ دی تو میں اپنی جان لے لوں گی، ابھی اسی وقت، سمجھے تم؟ عالم کے اعصاب تن گئے تھے۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ اس طرح پاگل پن پر اتر آئے گی۔ اس نے دونوں ہاتھ اٹھا کر اسے پرسکون ہونے کا اشارہ کیا، لیکن وردا اس وقت اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھی۔ میں کہہ رہی ہوں ابھی اسی وقت اسے طلاق دو عالم۔ دیکھو، ٹھیک ہے، میں اسے طلاق دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن مجھے تھوڑا سا وقت چاہیے۔ عالم نے جب یہ الفاظ ادا کیے تو ماہم کا دل کرچی کرچی ہو گیا تھا۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی وہاں سے بھاگ گئی تھی۔ اس کے وہاں سے جاتے ہی وردا تیز آواز میں چلائی، طلاق کیوں نہیں دی اسے؟ ابھی دو، ورنہ۔ عالم نے وردا کی دونوں کلائیوں کو اپنے ہاتھوں کے شکنجے میں لیا۔ تم پاگل تو نہیں ہو گئی ہو وردا؟ ہوش میں نہیں ہو تم؟ وہ اسے دونوں بازوں سے پکڑ کر زور زور سے جھنجھوڑ رہا تھا۔ ہاں، میں واقعی میں پاگل ہو گئی ہوں۔ میں جب بھی تمہیں اس لڑکی کے ساتھ دیکھتی ہوں میں پاگل ہو جاتی ہوں۔ تم صرف میرے ہو۔ وہ اسے کالر سے پکڑتے ہوئے بولی تھی۔ عالم نے ایک جھٹکے سے اپنا گریبان اس کے ہاتھوں سے چھڑوایا اور فیصلہ کن انداز میں بولا، میں تمہاری بات ماننے کے لیے تیار ہوں، مگر مجھے تھوڑا سا وقت چاہیے۔ وہ اس وقت صرف اور صرف اسے پرسکون کر رہا تھا۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں وقت دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن مجھ سے وعدہ کرو اس دوران تم اس لڑکی کے قریب نہیں جاؤ گے اور نہ ہی اس کے ساتھ تعلق بناؤ گے اور اسے ہاتھ بھی نہیں لگاؤ گے۔ اسی وقت یہ عالم کا فون بجا تھا۔ اس کے موبائل پر اس کی ماما کی کالز آ رہی تھی، جو کہ اپنی بیٹی کے لیے بہت زیادہ پریشان تھی۔ انہیں تسلی دیتا وہ وردا کی جانب بڑھا، پاگل ہو تو چلو باہر چلیں کہیں۔ پورا دن ان دونوں نے ایک ساتھ ہی گزارا تھا۔ رات کے وقت میں وردا اس کے ساتھ اس کے فارم ہاؤس میں ہی آ گئی تھی اور صوفے پر پھیل کر لیٹ گئی تھی۔ ماں نے اسے اگنور کیا اور کچن میں جا کر اپنے لیے کھانا نکالنے لگی۔ کل رات اس نے جتنے بھی خواب دیکھے تھے وہ سارے چکنا چور ہو گئے تھے۔
اسے لگ رہا تھا کہ شاید خواب دیکھنا اس کی قسمت میں نہیں ہے۔ عالم کافی دیر تک وردہ کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرتا رہا اور پھر رات 1 بجے وہ ماہم کے کمرے میں داخل ہوا، جو اس وقت کھڑکی کے قریب کھڑی تھی۔ وہ خاموشی سے آنسو بہا رہی تھی۔ عالم نے جیسے ہی اس کی کمر پر اپنے ہاتھ مضبوط کیے تو ایک جھٹکے سے پلٹی اور اسے خود سے دور دھکیلتے ہوئے بولی، بس بہت ہو گیا ہے، مجھے ابھی اور اسی وقت طلاق دے کر اپنی زندگی سے نکال دے۔ آپ کی ہوتی سوتی بھی تو یہی چاہتی ہے۔ یہ سن کر عالم کا پارا ہائی ہو گیا تھا۔ تمہیں جان سے مار دوں گا اگر دوبارہ منہ سے یہ بات نکالی تو، وہ دان پیستے چلایا تھا۔ وہ سسک اٹھی تھی۔ وہ اس وقت بری طرح سے بکھرتی ہوئی معلوم ہو رہی تھی۔ عالم نے زبردستی اسے اپنے سینے سے لگایا اور پیار سے اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگا۔ وہ اس کے کندھے کو مسلسل اپنے آنسوں سے بھگو رہی تھی۔ اگر آپ کو بعد میں میرے ساتھ یہی سب کچھ کرنا تھا تو کل میرے نزدیک آنے کی کیا ضرورت تھی؟ میرے دل کو امیدوں سے بڑھنے کی کیا ضرورت تھی؟ کم از کم آپ کی ماں سے ملنے والی تکلیف اس تکلیف سے کئی گنا اچھی تھی۔ دیکھو ماہم، تم پہلے بھی اچھے طریقے سے جانتی تھی کہ وہ میری زندگی میں ہے، اور تم اس بات پر بھی راضی ہو کہ میں اسے اپنی دوسری بیوی بنا سکتا ہوں۔ تم فکر مت کرو، میں تمہیں کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا۔ میں اس بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا ہوں، بلکہ تمہارے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے میں اس کا مداوع بھی کروں گا۔ لیکن آپ کی وہ گرل فرینڈ تو، میں تو بس اسی بات پر ہی پرسکون ہو جانا چاہیے کہ وہ صرف اور صرف دوسری عورت ہے، جبکہ تم میری بیوی ہو، میرے نکاح میں ہو، اور تم اس سے زیادہ مجھ پر حق رکھتی ہو۔ یہ کہہ کر عالم تھکے ہوئے انداز میں اس کے ساتھ ہی صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ وہ وردہ کی حقیقت سے واقف ہو چکا تھا۔ اس پر یہ راز فاش ہو گیا تھا کہ وردہ اس کی زندگی میں صرف اور صرف اس کے بزنس کے شیئرز حاصل کرنے کے لیے تھی۔ جیسے ہی اس کا مقصد پورا ہوتا، وہ سب کچھ ہتھیا کر رفو چکر ہو جاتی۔ اسے حقیقت کا کبھی بھی پتہ نہ چلتا اگر آج وردہ کو موبائل اس کے ہاتھ نہ لگتا۔ اس کے فون میں اس طرح کی پکچرز تھی جو مختصر لباس میں تھی، اور اس نے وہ سب اس کے بزنس ساری عباس علی کو سینڈ کی تھی، اور آئی کی اور وردہ کی ساری چیٹ بھی پڑھ چکا تھا۔ عالم کا دل بری طرح سے چکنا چور ہو گیا تھا۔ وہ اب اسے ایکسپوز کر کے اسے اپنی زندگی سے نکالنا چاہتا تھا اور اس کے خلاف ثبوت اکٹھے کر رہا تھا تاکہ کل کو وردہ دوبارہ سے اس کے سامنے یہ ڈرامہ نہ کر پائے۔ اس نے سر جھٹک کر قریب بیٹھی ماہم کو اٹھا کر اپنی گود میں بٹھایا اور اسے ایک بار پھر سے اپنے سینے سے لگا لیا۔ خدا کا شکر ہے میں نے تمہارے معاملے میں جذبات سے کام نہیں لیا۔ وہ اس کے بالوں میں اپنا منہ چھپاتے ہوئے بولا۔ ماہم آپ کی بات اس کے قربت میں بے چین نہیں تھی، بلکہ بہت زیادہ پرسکون تھی۔ وہ جان گئی تھی کہ جو بھی ہو عالم اسے کبھی چھوڑے گا نہیں۔ ماہم، مجھے سکون چاہیے تم سے یار، پیار کرو مجھے جیسے میں تم سے کرتا ہوں۔ وہ اس کے بال کھولتا اور گمبھیر لہجے میں بولا۔ اس نے مسکراتے ہوئے عالم کے کان کی لو کو اپنے دانتوں میں دبا کر ہلکا سا کاٹا اور ساتھ ہی اپنے نازک لب اس کی گردن پر رکھ دیے تھے۔ عالم کے ہاتھ میں اختیار اس کی کمر سے سرکتے دوپٹے کو ہٹاتے اس کی دھڑکنوں پر آن ٹھہرے تھے۔ تبھی ماہم نے بل کھاتے عالم کے لبوں پر لب رکھے تھے۔ وہ بھی اس کی دھڑکنوں پر اپنی گرفت مضبوط کر گیا۔ ماہم کے لبوں سے بھی اختیار سسکی نکلی اور اس نے زور سے عالم کے ہونٹوں پر کاٹا تو عالم نے سرخ مخمور نگاہوں سے اس حسینہ کو دیکھا۔ وہ اسے شرارتی انداز میں دیکھتے ہوئے بولا، اب میں کاٹوں؟ پھر سسکو کی طرح ہی؟ ماہم نے اسے گورا، میں نے بس آپ کو ہلکا سا کاٹا تھا، لیکن میں بھی اپنا بدلہ لینا چاہتا ہوں، مجھے بھی موقع دو۔ وہ ایک بار پھر سے اسے اپنے نزدیک کر گیا تھا۔ ماہم نے اس کے کندھے پر اپنی ٹھوڑی رکھی اور پیار سے اس کی گردن کو چومتے ہوئے بولی، یعنی اب آپ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میرے ہو گئے ہیں، اور اب آپ کبھی بھی مجھ سے دور نہیں ہوں گے، اور میں ہونے بھی نہیں دوں گی۔ یہ سن کر عالم نے اس کے ماتھے پر لب رکھے۔ جی میڈم صاحبہ، آپ بالکل ٹھیک سوچ رہے ہیں، میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ کا ہو گیا ہوں، اور بدلے میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ ابھی اپنے آپ کا مکمل طور پر میری دسترس میں سونپ دیں۔ وہ اس کی شرٹ میں اپنے ہاتھ ڈالتا، اس کی دھڑکنوں کو سہلاتا، اس کی سٹرپ کو کھولنے لگا۔ ماہم بری طرح سے بوکھلا گئی تھی۔ ابھی تک میں نے آپ کو اجازت نہیں دی ہے، وہ اسے دھمکی آمیز انداز میں دیکھتے ہوئے بولی۔
تو عالم نے اسے مزید قریب کھینچا۔ میری جان، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ مجھے خود ہی کرنا ہوگا سب، اب اتنا بھی صابر نہیں ہوں میں۔ یہ کہہ کر شاہ عالم نے اس کی گردن پر اپنے ہاتھ جمائے اور اس کے ہونٹوں کو مکمل طور پر اپنی گرفت میں لے لیا۔ وہاں ہم نے خود کو اس سے مزید لپٹایا تھا اور اس کا بھرپور ساتھ دے رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد جب عالم اس سے الگ ہوا تو دونوں ہی بحال تھے۔ میری جان، بیڈ پر چلے؟ عالم اس کی گردن چومتا ہوا بولا۔ تمام نے اس کے گرد بازو لپیٹے تھے۔ عالم اسے اٹھا کر بستر کی طرف بڑھ گیا تھا، اس کی شرٹ کو جسم سے الگ کرتے اس کے پور پور جسم کو چومنے لگا تھا۔ لبوں کی پیاس تھی کہ بڑھتی جا رہی تھی۔ اس کے مدھم سے سسکیاں عالم کے جوش کو ہوا دے رہی تھی۔ عالم نے اس کی ٹانگوں کو جب اپنی دسترس میں لیا، اب کی بار ماہم کی آنکھیں خوف سے پھیلی تھی۔ عالم نے اس کی آنکھوں میں خوف دیکھا تو اس کے ماتھے کے ساتھ ماتھا جوڑتے ہوئے بولا، وعدہ کرتا ہوں کہ اب نہ تو تمہیں تکلیف ہوگی اور نہ ہی تمہیں دوبارہ شکایت کا موقع ملے گا، بس محبت کروں گا۔ یہ کہہ کر وہ مکمل طور پر اپنے آپ کو اس کے وجود میں اتار چکا تھا۔ ایک درد بڑی سی سسکی ماہم کے لبوں سے نکلی تھی، لیکن پھر کچھ دیر بعد وہ اس کا ساتھ دینے لگی تھی۔ جیسے جیسے رات سرکتی چلی جا رہی تھی، وہ دونوں ایک دوسرے میں مکمل طور پر ڈوبتے جا رہے تھے۔ رات آہستہ آہستہ اپنی گہرائی میں اترتی جا رہی تھی اور ان کے درمیان کی دوریاں بھی ویسے ہی ختم ہوتی جا رہی تھی۔ ماہم کی سسکیاں اب دھیرے دھیرے مدھم ہو چکی تھی۔ ان کی جگہ ایک نرم سی خاموشی نے لے لی تھی جو دونوں کے درمیان پھیل گئی۔ وقت جیسے تھم سا گیا تھا۔ ماہم نے آنکھیں بند کر لی اور پہلی بار خود کو اس کے قریب ہونے دیا، بنا کسی خوف کے، بنا کسی مزاحمت کے۔ عالم نے اس کے ماتھے پر ہونٹ رکھے، جیسے اپنے وعدے کی مہر لگا رہا ہو۔ رات کی آخری پہر وہ دونوں ایک دوسرے میں یوں سمٹ چکے تھے جیسے دو الگ کہانیاں آخرکار ایک ہی داستان بن گئی ہوں۔ ایک ایسے داستان جس میں درد بھی تھا، مگر اس درد کے پار ایک نیا آغاز بھی چھپا ہوا تھا۔ صبح کی ہلکی سنہری روشنی پردوں سے چن کر کمرے میں پھیل رہی تھی۔ ماہم کی پلکیں بوچھل تھی، جیسے رات کی تھکن اب بھی اس کے وجود سے لپٹی ہوئی ہو۔ وہ ہلکا سا کروٹ لے کر لیٹی تو اپنی بکھرتی حالت کو سوچتے شرم سے سرخ پڑ گئی تھی۔ اس نے اٹھنا چاہا تو ایک مضبوط بازو نے اسے مزید اپنی طرف کھینچ لیا۔ اف! اس کی سانس ایک لمحے کو رک گئی۔ عالم بالکل اس کے قریب تھا، اتنا قریب کہ اس کی گرم سانسیں اس کے چہرے اور گردن کو چھو رہی تھی۔ ماہم نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا تو وہ پہلے ہی جاگ رہا تھا، گہری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے۔ کہاں جا رہی ہو میری چھوٹی سی جان؟ اس کی باری نیند سے بوجھل آواز نے ماہم کے دل کی دھڑکن تیز کر دی۔ میں کہیں نہیں، پر چھوٹی نہیں ہوں میں، 17 سال کی ہوں، وہ ہلکی سی الجھن میں بولی۔ عالم نے ایک جھٹکے سے اسے قریب کرتے اس کی دھڑکنوں پر گرفت کی تھی۔ کہاں چھوٹی ہو میری جان، پوری 22 کی لگتی ہو۔ اس کے بے باک انداز پر وہ خود میں سمٹ کر رہ گئی تھی۔ عالم کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ اس نے آہستہ سے اس کے چہرے کے قریب آ کر اس کے لبوں کو لبوں سے لگایا، جیسے رات کے وعدے کو دوبارہ دہرا رہا ہو۔ ماہم کی پلکیں خود بخود جھک گئی۔ اب بھی ڈر لگتا ہے کیا مجھ سے؟ اس نے سرگوشی کی۔ ماہم نے نفی میں سر ہلایا، مگر اس کے گالوں پر پھیلتی لالی کچھ اور ہی کہانی سنا رہی تھی۔ عالم نے اس کی اس خاموشی کو سمجھ لیا۔ اس نے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیا اور آہستہ سے اپنے دل پر رکھ دیا۔ اب یہاں رہنا ہے تم نے، ہمیشہ۔ اس کے لہجے میں ایک عجیب سی شدت بھی تھی اور اپنائیت بھی۔ پھر وہ جھکا اور اس کے دل کے مقام پر لب رکھے۔ اور مجھے تمہارے دل میں رہنا ہے۔ ماہم نے پہلی بار بنا جھجکے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور پھر آہستہ سے اس کے اور قریب سرک آئی۔ اس قربت میں اب کوئی بے چینی نہیں تھی، بلکہ ایک نرم سی چاہت تھی۔ عالم نے مدہوش ہوتے خود کو اس کے وجود کی مہک میں گم کیا تھا۔ کمرے میں پھیلی صبح کی روشنی ان دونوں کے درمیان بنتے اس نئے رشتے کی گواہ تھی، جہاں رات کی شدت کے بعد ایک نرم گہرا سا سکون اتر آیا تھا۔ عالم نے بھی ہانیہ کو وہ سارے ثبوت دکھا دیے تھے جو اس نے اپنے خاص آدمی کی مدد سے نکلوائے تھے۔
वरदा को जब पता चला तो वो भी पीछे हट गई थी, क्योंकि बेहतरी इसी में थी कि वो अब कोई भी हंगामा न करती। उसके लिए इतना ही गनीमत था कि आलिम ने उसे बगैर कुछ कहे छोड़ दिया था। हवेली में मौजूद मारिया बेगम को भी शिद्दत से अपनी गलती का एहसास हो गया था। उन्हें अंदाज़ा हो चुका था कि अपनी मनमानी के चक्कर में वो अपने बेटे को खो चुकी हैं। उन्होंने आलिम को वापस हवेली में आने के लिए कहा तो आलिम ने सबसे पहले यही बात कही थी कि आपको मेरी बीवी को कबूल करना होगा और इससे वादा करना होगा कि आप दोबारा कभी भी उसके ऊपर तशद्दुद नहीं करेंगी, क्योंकि अब मैं अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता हूँ और इसकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। मारिया बेगम ने ये सुना तो उनकी अना दोबारा से सर उठाने लगी, लेकिन वो आलिम शाह को हर सूरत हवेली वापस लाना चाहती थी। तभी दिल पर पत्थर रखकर हाँ बोल दिया था। वो बहुत ज़्यादा खुश थी और आलिम का साथ पाकर बहुत मुतमईन भी थी। माहम को दुनिया घूमने का बहुत शौक था और उसके इसी शौक को ही पूरा करने के लिए आलिम ने वर्ल्ड टूर पर लेकर गया था। वहाँ पर भी उन दोनों ने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया था। माहम अपने आप को दुनिया की खुशकिस्मत तरीन लड़की तस्वर कर रही थी और आलिम के मुताबिक वो खुद को ग्रूम करने की भी कोशिश कर रही थी। वो ज़्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं थी, लेकिन उसने इंग्लिश पर अपनी ग्रिप बहुत ज़्यादा मजबूत कर ली थी। आलिम उसे अपने साथ बिजनेस ट्रिप्स पर लेकर जाता था और बिजनेस मीटिंग्स पर भी वो इसके साथ ही होती थी और बहुत ही कॉन्फिडेंस से वहाँ पर मौजूद लोगों से बातें करती थी। सब लोग उनकी जोड़ी को चांद और सूरज की जोड़ी कहते थे। लड़कियां माहम को देखकर जलती थी और इसकी स्टडीज़ को लेकर अजीबो गरीब किस्म की बातें करती थी, लेकिन माहम को तो जैसे कोई परवाह ही नहीं थी। वो अपनी दुनिया में मगन थी और सबसे बढ़कर ये कि आलिम उसके साथ था, जिसके होते हुए उसे कभी भी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। एक साल बाद अल्लाह ताला ने माहम को एक बहुत खूबसूरत बेटी और बेटे से नवाजा था। जैसे ही माहम ने हवेली को वारिस दिया तो मारिया बेगम का दिल दोबारा से ललचाने लगा। इस बार उन्होंने अपनी अना को साइड पर रखते हुए माहम से अपने किए की माफ़ी मांगी थी और आलिम को हवेली वापस बुला लिया था। वो हर वक्त सुल्तान को अपनी गोद में उठाए रखते थे, जबकि आलिम माहम को परेशान किए रखता था और इसे बाज़ औक़ात बुरी तरह से बौखलाने पर मजबूर कर देता था। वो अपनी ज़िंदगी में बेतहाशा मुतमईन थी। अल्लाह ताला ने उसे ख्याल रखने वाला, मोहब्बत और इज़्ज़त देने वाला शौहर अता किया था। उसकी सारी महरूमियाँ दूर हो गई थी। उस पर वो अपने रब का जितना भी शुक्र अदा करती कम था। उसने जितना भी सब्र किया था, उसका फल उसे आलिम के सूरत में मिला था। वक्त गुजरता गया, बच्चे बड़े होने लगे, हवेली में हंसी गूंजती रही और मारिया बेगम भी अब मुकम्मल तौर पर बदल चुकी थी। उनके रवैये में नरमी आ गई थी और माहम के लिए उनके दिल में सच्ची मोहब्बत जगह बना चुकी थी। एक शाम हवेली के सहन में ठंडी हवा चल रही थी। माहम झूले पर बैठी थी, जबकि आलम उसके पास आकर बैठ गया। पता है, आलिम ने आहिस्ता से कहा। क्या? माहम ने उसकी तरफ देखे बगैर पूछा। अगर वक्त वापस मिले ना तो मैं तुम्हें कभी खुद से दूर ना जाने दूँ। माहम हल्का सा मुस्कुराई। अगर वक्त वापस मिले तो मैं भी आपका इंतज़ार ना करूँ, सीधा अगर आपका हाथ पकड़ लूँ। आलिम ने उसका हाथ थाम लिया, मजबूती से, जैसे अब कोई जुदाई मुमकिन ही ना हो। चलो फिर, अब ना वक्त को वापस जाना है, ना हमें कहीं जाना है। माहम ने सर उसके कंधे पर टिका दिया। आसमान पर चांद मुकम्मल था, बिल्कुल वैसा ही जैसे उनकी ज़िंदगी अब मुकम्मल हो चुकी थी।